नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तक़बाल है। हाज़िर खिदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह निजात लेकर। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दोबाला कर रहे हैं सिलसिले चिश्तिया साबरिया के साहिब निस्बत आलिम दीन और मारूफ इस्लामी स्कॉलर जनाब मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब। आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से आइए मौलाना साहब का पुरतपाक खैर मक़दम करते हैं। खुश आमदीद मौलाना साहब। शुक्रिया। नाज़रीन आप सबका भी इस्तक़बाल है, आपके सवालात का भी खैर मक़दम रहेगा। लेकिन उससे पहले जैसा आप जानते हैं किसी ख़ास मौजू के ताल्लुक़ से मौलाना साहब से थोड़ी सी रहनुमाई हासिल करने की और आप सब तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो हमारा आज का जो मौजू है वो है उम्मत मुस्लिमा की ज़बूहाली के असबाब। नाज़रीन, उम्मत मुस्लिमा के का जो लफ्ज़ है ये इसके हम वुसअत को देखें तो आज उम्मत मुस्लिमा का हुदूद अरबा हो, इसकी वुसअत हो या तादाद हो तो इसको हम लफ्ज़ों में क़ैद नहीं कर सकते। हुदूद अरबा है तो वो हम देखते हैं कि काफ़ी वसी रकबे पर उम्मत मुस्लिमा फैली हुई है। तादाद के अतबार से भी कमी नहीं है, वसाइल के अतबार से भी कमी नहीं है। इसके बावजूद हम देखते हैं कि उम्मत मुस्लिमा ज़बूहाली का शिकार है। हर जगह हम देख सकते हैं कि ज़िल्लत, रुसवाई और नुकबत किसी न किसी रूप में इनका मुक़द्दर बनती जा रही है। मुसलमानों का क़त्ल व गारत हो रहा है, खून बहाया जा रहा है और एक अफरा तफरी और इंतशार का आलम है जो आज उम्मत मुस्लिमा में नज़र आता है। हम इराक़ के हालात देखते हैं, शाम के हालात हमारे पेश नज़र हैं, उधर अफ़ग़ानिस्तान है, फ़िलिस्तीन है, बर्मा है, कहाँ है जहाँ उम्मत मुस्लिमा का खून नहीं बह रहा है। तो इसके क्या वजूहात हैं, इसके क्या असबाब हैं, इस पर हम ज़रूर जानेंगे मौलाना साहब से। लेकिन उससे पहले जब हम इन हालात को देखते हैं तो एक हदीस याद आती है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हज़रत अब्दुल्लाह बिन आमर बिन अल-आस से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर भी वो तमाम हालात वारिद होकर रहेंगे जो इससे पहले यानी साबिक़ा उम्मतों पर वारिद हुए। और इनकी मिसाल बिल्कुल ऐसी ही है जैसे कि एक जोड़ी के दो जूते जो एक दूसरे के बिल्कुल मुशाबे होते हैं। जब हम साबिक़ा उम्मतों की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि आज जो उम्मत मुस्लिमा है इससे पहले भी एक उम्मत मुस्लिमा थी जो साबिक़ा उम्मत मुस्लिमा कहलाती है। और उसका अगर हम उसकी तारीख़ के औराक़ पर नज़र डालते हैं या तारीख़ के आईने में झांकते हैं तो हम देखते हैं कि हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम से हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इसराइल था। यहाँ से बनी इसराइल की शुरुआत होती है। आपके 12 बेटे 12 कबीलों में बटे हुए थे और ये कबीले एक उम्मत तब बने जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने तौरात अता की, एक शरीयत अता की और यहाँ से एक उम्मत मुस्लिमा का आगाज़ होता है। इसी कौम में 3 किताबें अल्लाह ताला ने आसमानी 3 किताबें नाजिल की, तौरात, ज़बूर और इंजील। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम से जो सिलसिला शुरू होता है वहाँ पर हम देखते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम लगातार जो अंबिया इस कौम में आते रहे, हज़रत मूसा और हज़रत हारून। और जब हम इख्तिताम की देखते हैं इस कड़ी के आखिरी इस जंजीर की आखिरी कड़ी को देखते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम यानी लगातार इस कौम में अल्लाह ताला ने अंबिया भेजे ताकि इनकी हिदायत होती रहे, इनकी रहनुमाई होती रहे। जिस कदर लाड, जिस कदर नाज व नेमत अल्लाह ताला ने इस कौम के नाज व नखरे उठाए हैं, इतने नखरे शायद ही किसी कौम के उठाए हों, लेकिन ये कौम अपनी गुमराही से बाज नहीं आई, अपनी कटहुज्जती से बाज नहीं आई, अपने गुमराही से बाज नहीं आई। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने उन पर अपने अजाब का कूड़ा भी बरसाया। जिस तरह उनके नाज उठाए इसी तरह उनको सजाएं भी दी। तो आज उम्मत मुस्लिमा का जब हम देखते हैं मौलाना साहब, उम्मत मुस्लिमा के हाल देखते हैं और बनी इसराइल का हाल देखते हैं तो किस तरह की मुमासलत नज़र आती है। अगर हम उनके इनाम व इकराम की बात करते हैं कि अल्लाह ताला ने उनकी दिलदारी और दिलदही में कोई कमी नहीं छोड़ी, फिर क्या वजह थी कि वो कौम जो है बार बार सरकशी पर आमादा होती थी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, इस मौजू पर गुफ्तगू करने की हमें ज़रूरत इसलिए पेश आई कि इस वक्त ख़ास तौर पर म्यांमार के मुसलमान और उसके अलावा मिल्लत इस्लामिया के मुख्तलिफ़ इलाक़ों और मुख्तलिफ़ मुल्कों को देखते हैं तो जिन जिन इलाक़ों का नाम इन्होंने अभी लिया उन सब जगह तमाम वसाइल मौजूद होने के बावजूद, दौलत व सरवत के इंतहाई मकामात तक पहुँचने के बावजूद ज़िल्लत और रुसवाई में किसी तरह से कोई कमी नहीं आ रही है। उसके असबाब देखने के लिए हमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास तौर पर 2 हदीसों पर नज़र डालने की ज़रूरत है। एक तो सुनन अबू दाऊद की बहुत मशहूर रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साहब कलाम को ख़िताब करके फ़रमाया था कि एक वक्त आने वाला है कि दुनिया की कौमें तुम्हारे ऊपर इस तरह टूट पड़ेंगी जिस तरह से दस्तरखान लगा दिया जाए, टेबल पे खाना सजा दिया जाए और तदाइल आकिलत अला क़सातिहा,
کھانے کے دسترخوان پر کھانے والوں کا ہجوم جس طرح سے کہہ دیا جائے کہ آؤ شروع کرو، اور وہ شروع کرتے ہیں اور کھا پی کے برابر کر دیتے ہیں، اس طرح سے کریں گے۔ لوگوں کو یہ اس وقت میں کہا جا رہا ہے جب کہ وہ برتر ہیں، جہاں جاتے ہیں انہی کو فتح ہوتی ہے، شکست کا نام نہیں جانتے۔ ایسے حالات میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ بات فرما رہے ہیں تو ان کو حیرت ہوتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا، اللہ کے رسول کیا اس وقت میں ہم بہت کم ہوں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سیل کی طرح سے ہوگے، سیلاب کی طرح سے ہوگے، جس طرح سیلاب میں جھاگ جھنکاڑ پورا کٹ کر تیزی سے چلتا ہے، بہت بڑی مقدار میں ہوتا ہے، لیکن تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اس وقت بھی پھر ان کو حیرت ہوئی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے پھر پوچھا، اللہ کے رسول یہ کس وجہ سے ہو جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے اندر ایک بیماری پیدا ہو جائے گی، اور وہ بیماری کیا ہے؟ تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا۔ یہ وہن کا لفظ عربی کا ہے، وہ سارے عرب تھے، ان کے لیے سمجھنا کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن اس وقت برتری کے اعلیٰ معیار پر پہنچے ہوئے لوگوں کے سامنے اتنی پستی کا ذکر کیا جائے تو ان کی سمجھ میں پھر بھی نہیں آ رہا تھا۔ واو اور چھوٹی ہا اور نون کے معنی ہوتے ہیں کمزوری۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اندر ایک کمزوری پیدا ہو جائے گی۔ انہوں نے پوچھا، اللہ کے رسول وہ کمزوری کس وجہ سے ہو جائے گی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں فرمائی جو خاص طور پر اس وقت ہماری ان تمام حالات میں ہمارے لیے تریاق ہے، اس بیماری کی دوا ہے، اور وہ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دو بیماریاں تمہارے اندر جو پیدا ہو جائیں گی اور جس کی وجہ سے تم ایک برتر مقام سے پستر پر پہنچ جاؤ گے، وہ بیماریاں ہیں حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر۔ جب آدمی ان دو بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیماری کہا ہے، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر۔ جب یہ دو بیماریاں پیدا ہو جائیں گی تو تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا، وہن پیدا ہو جائے گا تو تم کسی قابل نہیں رہو گے، ہزار کو کھڑا کر کے ایک آدمی آئے گا اور گولی مارے گا، تم ہاتھ تک نہیں ہلا سکو گے۔ بالکل مولانا صاحب، ہم اس طرف بھی آئیں گے، اور یہ ایسا ہوا ہے۔ ہلاکو خان اور چنگیز خان کی جو افواج تھی ان کے ہاتھوں ایسا ہوتا تھا کہ بھیڑ بکریوں کی طرح لوگ ختم کر دیے جاتے تھے، اور وہ اپنی جگہ پر اب کھڑے رہتے تھے، موت کا انتظار کرتے رہتے تھے۔ اس طرف بھی آئیں گے، لیکن یہ آگے کا واقعہ ہے۔ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں مولانا صاحب کہ بنی اسرائیل میں جو گمراہیاں، جو بد اعتقادیاں، جو بد اخلاقی، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی جو جس طرح بھی پیدا ہوئی، وہ اس کے تناظر میں اگر ہم آج کے حالات دیکھتے ہیں تو وہ کس طرح ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات، جو میں دو حدیثوں کے جن کا میں نے ذکر کیا، اس میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں تم ان کے بالکل مطابق گزرو گے، حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، جس طرح سے ایک جوڑے کے دو جوتے ایک دوسرے کے بالکل مشابہ ہوتے ہیں، اس طرح سے تم ان کے مشابہ ہوگے، جس کے اندر کوئی فرق نہیں ہوگا، یہاں تک کہ تم ان میں سے کوئی آدمی اگر گوہ کے بل میں گھسنے کی کوشش کی ہوگی جو ایک بالکل واہیات غیر اہم کام ہے تو تم میں بھی ایسے لوگ ہوں گے، اور اگر تم ان میں ایسا کوئی بدبخت ہوا ہے جس نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہے تو تم میں بھی ایسے بدبخت ضرور ہوں گے جو اپنے ماں کے ساتھ یہ حرکت کریں گے، یعنی ان کے اور تمہارے درمیان پوری مطابقت ہوگی۔ ان کے ساتھ خدا پاک کے انعامات بھی آئے، ان کے ساتھ خدا پاک کی سزائیں بھی خوب آئیں۔ کانت تسوسہم الانبیاء، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کی نگرانی، جانچ پڑتال، ہر وقت ان کی دیکھ بھال انبیاء کرام کیا کرتے تھے۔ ایک نبی گیا نہیں کہ دوسرا آ گیا، دوسرا بھی گیا نہیں کہ تیسرا آ گیا، تیسرا بھی گیا نہیں کہ چوتھا آ گیا، اس طرح سے مسلسل انبیاء کرام ان میں آتے تھے۔ ایک وقت میں کئی انبیاء کرام ہوتے تھے۔ ابھی حضرت ابراہیم موجود ہیں، حضرت لوط علیہ السلام بھی موجود ہیں، حضرت شعیب ابھی گئے نہیں ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تیار کیا جا رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی گئے نہیں ہیں کہ حضرت یوشع کو ان کے ساتھ تیار کیا جا رہا ہے۔ اس طرح سے مسلسل انبیاء کرام آئے، لیکن سب سے بڑی خرابی کیا تھی؟ وہ اللہ کی نعمتوں کی انہوں نے قدر نہیں کی۔ سورہ بقرہ میں پہلے پارے میں 3 جگہ اللہ تعالیٰ نے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، 3 جگہ یہ کہہ کر بیان کیا ہے کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو میں نے تمہارے اوپر کیا کیا نعمتیں کی تھیں اور پھر تم نے کیا کیا ناقدری کی، اور یہ 4 5 6 رکوع جو ہیں اس طرح سے بیان کیے گئے ہیں۔ یہ ہمیں بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ اے امت مسلمہ، وہ جو کچھ ان کے ساتھ گزرا ہے تمہارے ساتھ بھی گزر کر رہے گا، اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرو،
ان کے آئینے میں اپنی تصویر دیکھ کر داغ دھبے دور کر لو۔ بالکل صاحب، آپ نے بھی ان نعمتوں کا ذکر کیا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ان تمام نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر جو ہے وہ عطا کی تمہیں، اور وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور تمام جہانوں پر تمہیں فضیلت عطا کی۔ تو فضیلت کا بھی ہم ذکر کریں گے مولانا صاحب، اور اس سے پہلے ہم ان نعمتوں کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ تک ان پر نازل کیا، لیکن بنی اسرائیل کی جو کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اندر ایک طرح کی کجی تھی ان کی فطرت میں۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہ ان دو نعمتوں پر جو ہے وہ گزارا نہیں کر سکتے، ہمیں نئی نئی چیزیں چاہیے، ہمیں زمین سے اگنے والی چیزیں چاہیے، ہمیں لہسن چاہیے، پیاز چاہیے، ککڑی چاہیے، مسور چاہیے، وہ تمام چیزیں جو زمین پیدا کرتی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم ان تمام نعمتوں کو جو جنت سے تمہارے لیے نازل کی جاتی تھیں تم اس کی قدر نہیں کرتے، تم اس پر اکتفا نہیں کرتے، تو اب چلے جاؤ اور جا کر کے کھیتی باڑی کرو اور یہ تمام چیزیں اگاؤ۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں نعمتیں ان پر نازل کی وہیں عذاب بھی۔ بنی اسرائیل پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 9 بلاؤں کا ذکر کیا ہے، کہیں ٹڈی ہے، کہیں خون ہے، کہیں جو ہے، کہیں قید سالی ہے، کہیں نقص من الاموال والانفس والثمرات کا ذکر آتا ہے۔ تو اس سے بھی بنی اسرائیل نے کوئی سبق کیوں نہیں لیا مولانا صاحب؟ دیکھیے، طبیعت کی کجی جب پیدا ہو جاتی ہے تو ہر اچھائی کو دوسرے معنی میں لے لیا جاتا ہے، اس کو فائدے کے لیے نقصان کی چیز بنا لیا جاتا ہے۔ من و سلوہ جب نازل ہوا تو وہ اللہ کی ایک عظیم نعمت تھی، اس کے لیے انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے تو ہمیں تو فلاں چیزیں چاہیے، ساگ سبزی کے لیے راضی ہو گئے اور آسمان سے اترتی نعمتوں کو پسند نہیں کیا۔ اس کے بعد ایک دوسرا موقع آیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، یہ دعا کی۔ اور بعض مفسرین کا کہنا تو یہ ہے کہ وہ چونکہ بعد میں خدا پاک نے ایک دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے یہ نازل کر دیا میں تمہارے اوپر اتار دوں گا یہ چیز بھی، لیکن اس کے بعد بھی اگر تم نے نافرمانی کی تو اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، پھر میں تمہیں وہ سزا دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہیں دی ہوگی۔ اور اس کے بعد بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے، مولانا جلال الدین رومی نے بھی مصربی میں اسی برائے کو ترجیح دی ہے کہ وہ مائدہ نازل ہوا اور ان کو یہ کہا گیا کہ تم کھا لیا کرو اور اٹھا کے کل کے لیے نہ رکھنا، یہ ہدایت کی گئی۔ لیکن وہ کہتے ہیں فقیروں کی طرح سے وہ جو کچھ بچ جاتا تھا وہ اٹھا کے رکھ دیا کرتے تھے کہ کل کام آئے گا، جبکہ کہا گیا تھا کہ اٹھا کے نہ رکھنا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ دسترخوان بھی بند ہو گیا۔ یہ نعمتیں مسلسل اترنا اور ان نعمتوں کے مطابق خدا پاک کی کچھ ہدایات ان کا نہ ماننا، یہ اسباب بہت سارے ہیں جو انشاءاللہ تعالی ہم بعد میں بیان کریں گے۔ یہی ساری نعمتیں خدا پاک نے ہمیں بھی دی ہیں اور وہ تمام نعمتوں کی ہم ناقدری کر رہے ہیں۔ یہ تمام اسباب جو کسی بڑے کامل نے کہا ہے، ہر چے برماست از ماست، جو کچھ ہمارے اوپر ہے ہماری ہی وجہ سے ہے، کوئی اور وجہ اس کی نہیں ہے۔ بالکل، یہاں ہم بنی اسرائیل کے فطرت یا ان کے اس جس کو کہہ سکتے ہیں کہ خوش خیالی کہہ سکتے ہیں، اس کا بھی ذکر کرتے چلے مولانا صاحب۔ وہ یہ کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم اللہ کے بیٹوں جیسے ہیں یا اللہ کے بیٹے ہی ہیں، نعوذ باللہ، اور بخشے بخشائے ہیں۔ اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں، اس کے جو ہے وہ عزیز ہیں، اور ان کا یہ بھی خیال تھا کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہمیں تو جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکے، گنتی کے چند اگر ہمیں لگے گی بھی تو چند دن سزا ہوگی، اس کے بعد پھر ہم چھوٹ جائیں گے۔ اب یہاں امت مسلمہ کا حال دیکھتے ہیں مولانا صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قومیں جن کی معیشت اتنی محدود تھی کہ وہ سمندر میں جاتے تھے، مچھلیاں پکڑتے تھے، موتیاں نکالتے تھے، کچھ گرم مسالوں کی تجارت ہندوستان سے اور دیگر ممالک سے ہوتی تھی، اور انتہائی جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی وہ یعنی ان کو ننگے بھوکے ہی ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ حالت تھی ان کی، کہ ان کے پیروں میں چپلیں نہیں ہوتی تھی، ان کی جو حالت تھی وہ بہت ہی شکستہ حالت تھی، خستہ حالت تھی۔ اب آج ان کے پاس وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ وہ اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جا رہے ہیں، مال و دولت ان کا مقصود ہے، مطلوب ہے۔ تو جیسے آپ نے کہا کہ 2 چیزیں پہلے بھی قوموں میں تھی کہ جب انہوں نے دنیا کو اپنا مقصود بنایا اور موت کو بھلا دیا، یہی چیزیں ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں ماں صاحب، کہ کسی وسائل کی کمی نہیں ہے، دولت کا انبار ہے، لیکن پھر بھی ظالم حکمرانوں کو اپنے اوپر انہوں نے خود مسلط کر رکھا ہے، اتنے مجبور ہیں کہ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے۔ دفاع کرنا تو بہت دور کی چیز ہے، یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم اپنا دفاع کر بھی سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو دوسروں کے رحم و کرم پر دوسروں کی پرچھائی بنا کر اپنی زندگی کو باقی رکھ رہے ہیں، اور اس بات کو غنیمت سمجھتے ہیں کہ جو لوگ انہی کی دولت کو لوٹ لوٹ کر اپنی طاقت بنا رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ ہمیں اپنے پیروں سے لپٹائے رکھیں تو ہماری زندگی چین سے گزر جائے گی۔ یہ پستی ان کے اندر آ گئی ہے، اور یہ پستی وہی ساری چیزیں ہیں پستی کی جو بنی اسرائیل میں تھیں۔ جب اللہ کی نعمتوں کو ہم قدر نہیں کرتے
اور ہم اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ رہے ہیں. امت مسلمہ ہونے ہی کے نام پر ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری نجات ہو جائے گی, اللہ کی مدد ہمارے اوپر آ جائے گی. اللہ کی مدد کوئی رشتہ ناتا نہیں ہمارا اللہ کا کسی کا, نہ بنی اسرائیل سے کوئی رشتہ تھا. رشتہ اللہ کا کیا ہے؟ وفاداری, بندگی, طاعت و فرمانبرداری. اور اللہ نے اپنے انبیاء کرام کے ذریعے اور اپنی کتابوں کے ذریعے جو پیغام ہمیں دیا ہے اس سے ہم وابستہ ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح و قلم تیرے ہیں. بالکل صاحب, اعمال پست ہوئے تو اللہ سے رشتہ کمزور ہو گیا اور اس کی نعمتوں سے بھی جو ہے وہ تعلق تو ٹوٹ جاتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں بہت تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے اس فرد جرم کا ذکر کیا ہے مولانا صاحب, جو بنی اسرائیل پر جو ہے عذاب کی صورت میں, نعمتوں کا بھی ذکر کیا ہے, دونوں چیزیں, اور نعمتوں کی ناقدری کی بنا پر پھر جو سزا ہوئی ہے اس کا بھی ذکر کیا. اس کا ذکر انشاءاللہ کل کریں گے اور بہت تفصیل سے کریں گے. فی الحال 2 کالر سے بات کر لے رہے ہیں, عبد المعین صاحب ہیں اور ناظمہ ہیں. عبد المعین صاحب, پہلے آپ بتائیے سوال کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں آپ کا پروگرام 2-3 مہینے سے سن رہا ہوں, پازیٹیو پروگرام میں بہت اچھا لگتا ہے. مولانا صاحب سے سوال پوچھنا ہے مجھے صدقے کے بارے میں. صدقے کی مکمل معلومات ہونی چاہیے. صدقہ یعنی کیا, کب دینا چاہیے, کتنا دینا چاہیے اور کسے دینا چاہیے. ٹھیک ہے بھائی ناظمہ صاحب, ہاں جی ٹھیک ہے, اس کی نیت بھی کیا ہو. ناظمہ صاحب آپ بتائیں سوال کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا یہ سوال ہے, 4 سوال ہے میرے. غریب ہونا گناہ ہے کیا؟ مولانا صاحب سے پوچھنے کا ہے, غریب ہونا گناہ ہے کیا؟ غریب ہونا, ٹھیک ہے. دوسرا, ان پڑھ بھی ہونا گناہ ہے کیا؟ ٹھیک ہے. اور شادی کے بارے میں, شادی نہیں ہو رہی, میرا رشتہ ہی نہیں ہو رہا. جو ٹھیک ہے, بول رہے تھے ابو میں بھی رشتہ دل زمانے کا, پھر بھی نہیں ہو رہا. اور مولانا صاحب ہی میرا رشتہ کر سکتی ہے, باقی کوئی نہیں کر سکتا. یہ شخص پورے گھر والے تو مولانا ہی صاحب سب جا سکتے پورے گھر والے. ٹھیک ہے بہن, آپ کے سوالات ہم نے نوٹ کر لیے. خاص طور پر عبد المعین صاحب کا سوال بہت اچھا ہے, انشاءاللہ تفصیل سے رہنمائی ہوگی, لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ناظرین, وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے. اور اس سے پہلے کہ ہم بہن کے سوالات کی جانب بڑھیں, پہلے بھائی کا سوال لے لیتے ہیں. صدقے کے بارے میں بہت تفصیل سے جاننا چاہا, کتنا ہو, کب دیا جائے, کسے دیا جائے اور اس کی نیت کیا ہو. دیکھیے, جب کوئی آدمی ہم سے کہتا ہے بہت تفصیل سے بتائیے, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں اتنے محدود وقت کے لیے ہم بیٹھے ہیں, اس میں پوری تفصیلات بیان کرنا مشکل ہوتا ہے. آپ یوں سمجھ لیجئے کہ صدقہ جو ہے, ایک تو صدقات واجبہ ہوتے ہیں, اور قرآن مجید میں تو زکوٰۃ کو بھی صدقے کے لفظ سے ذکر کیا گیا ہے. بعد میں یہ اصطلاح بن گئی کہ صدقہ جو ہے وہ الگ چیز ہے, زکوٰۃ الگ چیز ہے. جیسے صدقہ فطر ہے, وہ ایک خاص اس کا وقت ہے, اس وقت میں دینا زیادہ اچھا ہے, بعد میں رہ جائے تو بھی اس کو ادا کر دینا چاہیے. صدقہ جو ہے اصل میں ہماری طرف سے ہمارے جان, ہماری مشکلات, ہمارے حالات, کاروبار وغیرہ کی بلاؤں کو دور کرنے کے لیے ایک ذریعہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. ان البلاء لا يتخطاها, بلائیں صدقے کو پار کر کے نہیں آ سکتی. صدقہ گویا ایک دیوار بن جاتا ہے ہمارے چاروں طرف, اور بلائیں اس کے باہر ہیں. بلا آنا چاہے گی تو یہ دیوار وہاں تک آنے نہیں دے گی. تو صدقہ بہت اہم چیز ہے, اور وہ غریب آدمی کو جو جتنا زیادہ بدحال, پریشان, غربت و افلاس کا مارا ہوا ہے, اس کو دیں گے تو زیادہ ثواب ہوگا. اپنے رشتہ داروں میں اگر کیسا کوئی آدمی ہے, اس کو دینا زیادہ اچھا ہے, اور جتنا خاموشی سے دیں گے اتنا دینا اچھا ہے. رہا یہ کہ کتنا دیا جائے, جیسی پریشانی ہے, جس طرح کے مسائل میں آپ گھرے ہوئے ہیں, اسی لحاظ سے زیادہ دینا اچھا ہوگا, چپکے سے دینا اچھا ہوگا, اور اپنے زیادہ قریبی آدمی کو دینا اچھا ہوگا. اور بالکل دل کے اندر کوئی مقصد نہ ہو کہ اس آدمی سے کل ہمیں کوئی کام لینا ہے, کوئی بیگار لینی ہے. جتنا ہم نیک دلی سے دیں گے اتنے اس کا فائدہ زیادہ ہوگا. بہت شکریہ مولانا صاحب, ایک بہت وسیع موضوع کو آپ نے مختصر لفظوں میں سمیٹ دیا, دریا کو کوزے میں بند کر دیا. پھر بھی اگر کوئی پہلو تشنا رہ گیا ہے تو اپنے بھائی سے ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ پھر کوئی موقع ہوگا انشاءاللہ تو اس پہ تھوڑی سی باتیں اور پہنچائیں گے. مولانا صاحب, بہت اچھے سوالات بہن کے بھی ہیں. غریب ہونا گناہ ہے, ان پڑھ ہونا گناہ ہے, یہ دونوں بہت اچھے سوالات ہیں. ہاں دیکھیے, غریب ہونا جرم بھی ہے اور نہیں بھی ہے. جرم اس معنی کر ہے کہ آپ نے محنت اور کوشش کر کے کمانے اور خوشحالی پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی اور آرام طلبی سے گھر میں پڑے رہے تو جرم ہے. اور آپ نے محنت, کوشش کی, جد و جہد کی, پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حالات بہتر ہونے کا فیصلہ نہیں ہوا, اس صورت میں وہ جرم نہیں ہے. اسی طریقے سے ان پڑھ ہونا بھی جرم ہے,
آپ نے کیوں علم حاصل نہیں کیا, کیوں معلومات حاصل نہیں کی. ایک آدمی سڑک پہ نکلا ہے اور اسے ٹریفک کے اصول معلوم نہیں ہے, یہ معلوم نہ ہونا عذر نہیں ہے. پولیس والے جب پکڑے گا تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے تو معلوم نہیں تھا کہ بائیں طرف سے چلنا چاہیے, داہنی طرف سے چلنا چاہیے. یہ جرم ہے, لیکن حاصل کرنے کی, علم حاصل کرنے کی پوری کوششیں کی, لیکن ذہن ساتھ نہیں دیتا, ذہن میں بات نہیں رہتی, یادداشت بہت کمزور ہے, اس لیے ساری کوشش کے باوجود ہم ان پڑھ رہ گئے تو اب جرم نہیں ہے. بہت شکریہ مولانا صاحب. رشتوں سے متعلق سوال محفوظ ہے ہمارے پاس. سائمہ سے بات کر رہے ہیں. سائمہ بتائیے سوال کیا ہے؟ وعلیکم السلام. جی بہن. سائمہ, بہت کوشش کے بعد بھی آپ کی آواز ہم پوری طرح نہیں سن پائے. رشتے سے متعلق سوال ہے جہاں تک ہم نے سنا, اس کے لیے تھوڑا سا انتظار, اسی سوال کے ساتھ اس کو بھی شامل کریں گے. جمیلہ آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ ہلو جی بہن. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے 2 سوال تھے. ایک میری ننند جو 4 سال ہو گئے اپنے مائکے نہیں ہے اور وہ اپنے سسرال میں جانے کے لیے بہت پریشان ہے, پر ان کے گھر والے ان کو لے کے نہیں جا رہے. کیوں نہیں لے کے جا رہے بہن؟ وہ بولتے ہم نہ لاتے نہیں بولتے, اور میرے ننند بولتے کہ میں جاؤں گی تو وہاں جاؤں گی, طلاق بھی نہیں لیتے بولتے, اور دوسرا بھی نکاح نہیں کرتے بولتے. اس کے لیے مجھے کچھ مولانا صاحب سے دعا لینی کی تھی, آیات دیا. اور ایک میرا لڑکا ہے 10 سال کا. جی. تو وہ نیند میں اکثر کر کے ڈر کے اٹھتا اور بولتا مجھے کچھ دکھائی دے رہا ہے, مجھے کچھ دکھائی دے رہا ہے. تو روتا, بہت دیر تک روتا, 2 گھنٹے روتا ہو. 10 سال کا لڑکا ہے, اچھا ہے جتنی کو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے بہن. پہلے ان کے نند کا سوال لے رہے ہیں. مولانا صاحب کیا وجوہات ہیں؟ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں سماج میں جو بہت بڑا ایک اہم مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ شادی تو ہو جاتی ہے, نباہ کیوں مشکل ہو جاتا ہے؟ دیکھیے, یہ بھی ایک اس طرح کی چیز ہے کہ اس کا 1 منٹ میں, آدھے منٹ میں جواب نہیں دیا جا سکتا. دونوں طرف سے کچھ کمیاں ہوتی ہیں. کبھی تو دلہن جو اس گھر میں پہنچی ہے, اس نے پہنچنے کے بعد یہ کوشش شروع کر دی کہ پورے گھر پہ میرا کنٹرول ہو جائے. یہ بڑی بھی جو ہیں اگر ختم ہو جائیں تو بہت اچھا, اگر ختم نہیں ہوتی ہیں تو کم از کم یہ ٹرٹر نہ کیا کریں, چپ بیٹھی رہیں. میں گھر میں جو چاہوں کروں, میری زبان ایک ہاتھ کی ہو تو وہ سب گوارا کریں. کبھی کبھی تو یہ قصور ہوتا ہے. کبھی کبھی ساس نندوں کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ یہ گھر میں اب باندھی آ گئی ہے, ہم آرام سے صوفے پہ بیٹھ کر چین کی نیند لیں گے, اور جب کھانے کا وقت ہوگا تو ہم سے کہیں کھانا تیار ہوا, نہیں ہوا ہے تو 1000 گالیاں دیں گی. ذرا سا نمک خراب کم ہو جائے گا, زیادہ ہو جائے گا تو 1000 باتیں بنائی جائیں گی. دونوں طرف سے کوتاہیاں ہیں. نہ تو وہ باندھی بن کر آئی ہے اور نہ اس گھر کے لوگوں کو جو ہے غیر ضروری سمجھا جائے. اس لیے, لیکن اب کیا حالات یہاں ہیں ان کو ہم نہیں جانتے. ان کے لیے مشورہ ہمارا یہ ہے کہ ایک تو ہر نماز کے بعد 41 مرتبہ یا ودودو پڑھ لیا کریں یہ, اور دوسرا یہ کہ کسی آدمی کو جس طرح رشتہ کرنے میں بیچ میں کچھ لوگوں کو ڈالا جاتا ہے, اس طریقے سے جب رشتہ خراب ہو اس وقت بھی کچھ لوگوں کو بیچ میں ڈالنا چاہیے, جس کی تعلیم ہمیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 5ویں پارے کے شروع میں دی ہے. فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. دونوں طرف سے کچھ لوگ جائیں اور خرابی کے اسباب کیا ہیں انہیں دور کرنے کی کوشش کریں, اور ناک کا مسئلہ تھوڑی دیر کے لیے روک دیں. جو بات ہو نبھانے کی کوشش کریں. امید ہے کہ حالات سازگار ہو جائیں گے. مولانا صاحب, یہاں ایک بہت اہم سوال, یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں, شادی 2 خاندانوں کا ملن ہوتا ہے, لیکن یہاں پر ایک کنبہ تشکیل پاتا ہے, شوہر, بیوی اور پھر آگے ان کے بچے, ایک پوری نسل. اس نسل کی بہتر پرورش یہ بھی جو ہے وہ ماں کی ذمہ داری ہے. اب اگر وہ لڑکی صرف گھر کے مسائل میں الجھ کر رہ جائے گی, لوگوں کی اطاعت اور فرما برداری میں سارا وقت نکال دے گی, تو ان بچوں کی پرورش کس طرح ہوگی, جبکہ ایک اہم ترین ذمہ داری والدہ کی یا ماں کی یہ ہے. اب یہاں پر جو شوہر ہے اس کی کس حد تک ذمہ داری ہے؟ کہتے ہیں کہ شوہر پر اپنے والدین کی خدمت ضروری ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ بہو نہ کرے, لیکن بہو کو ہمیشہ تختہ مشق بنائے رکھنا یہ حالات کو کتنا خراب کر دیتا ہے. دیکھیے, اس میں بہت بڑی ذمہ داری خود لڑکے کی ہوتی ہے. جب حالات خراب ہو رہے ہوں تو اس کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ میری ماں اور بہن دلہن کے اوپر زیادتی تو نہیں کر رہی ہیں. اگر وہ زیادتی کر رہی ہیں, اس کو بلانے کے لیے تیار نہیں ہے, تو شادی تو تیرے ساتھ ہوئی ہے. اب یہاں بھی معلق ہے, وہ معلقہ ہے. ہاں, قرآن مجید میں حکم دیا گیا ہے کہ ایسا نہ کرو, فتذروہا کالمعلقہ, اس کی لٹکی بھی چھوڑ دو, اس کو تم لے کے آؤ. تمہارے والد و والدہ اگر راضی نہیں ہے, تمہاری بہنیں راضی نہیں ہیں, تو ان کو راضی کرنے کی کوشش کرو. کسی حد تک ان کی بات کو مانو اور کسی حد تک نظر انداز بھی کرو, لیکن اس لڑکی کو لے کر آنا اور اس کو الگ رہائش دینا یہ لڑکے کی ذمہ داری ہے. ماں باپ کی ہمواری کر لیں تو بہت اچھا ہے,
نہ ہو سکے تو اس کے بغیر بھی کرنا چاہیے. بہت شکریہ مولانا صاحب. سالار صاحب اور حسینہ صاحبہ. سالار بھائی پہلے آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی جی سوال یہ ہے میرا کہ جب گھر میں میت ہو جاتی ہے جی. اور جب گھر کے تمام لوگ چھوٹے بڑے جب روتے ہیں تو باہر کے لوگ آ کے بولتے ہیں کہ رونا نہیں, اگر کبھی آپ کے ایک آنسو کا خطرہ بھی اگر کوئی بہتا ہے تو مرنے والے کے لیے دریا کے برابر بن جاتا ہے اور اسے پار کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, اس لیے رونا منع ہے, رونا نہیں بولے. ٹھیک ہے, کہاں تک صحیح ہے سر؟ رونا تو آتا ہے نا. بالکل. اس کے علاوہ آپ کا ایک سوال اور بھی مجھے یاد ہے, آپ نے عید الاضحیٰ کے تعلق سے سوال کیا تھا کہ اسے بقرعید کیوں کہتے ہیں. وقت کی کمی کی وجہ سے یہ سوال نہیں لے سکے تھے, موقع ملا تو آج ضرور لیں گے. حسینہ صاحبہ آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ حسینہ صاحبہ سن پا رہی ہیں؟ مولانا صاحب یہاں بھی رشتوں کا مسئلہ ہے. اب ہمارے پاس رشتوں کے تعلق سے 3 سوالات ہو گئے ہیں, اس کی رہنمائی کر دیں. یعنی رشتے آنے کا مسئلہ ہے؟ رشتے یا تو آتے نہیں ہیں, آتے ہیں تو بات نہیں بنتی, شادیاں نہیں ہو پا رہی ہیں. شادی نہ ہونا جو ہے ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اس میں ظاہری اسباب کی حد تک تو ایک بڑا سبب یہ ہوتا ہے کہ ہمارا لڑکا ہو یا لڑکی. ہمارے یہاں شرطیں بہت ہوتی ہیں. لڑکی ہو مثال کے طور پر ہمارا لڑکا ہے تو لڑکی ایسی ہو, شکل صورت میں جو ہے وہ بے مثال ہو, حور ہو جنت کی, دولت کے لحاظ سے قارون ہو, اور مکان ایسا شاندار ہو, یوں ہو, اور خاندان میں ساس نہ ہو, نندے نہ ہو, اکیلا بیٹا ہو, اور اعلیٰ درجے کا کاروبار. یہ ساری شرطیں جتنا زیادہ کسی چیز کو ہم شرط لگائیں گے, نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوز, جتنا ہم شرطیں زیادہ لگائیں گے چیز کا ملنا اتنا ہی مشکل ہو جائے گا. ایک چیز تو یہ تو ہمارے اس کی چیزیں ہیں جو ہمیں احتیاط رکھنی چاہیے. دوسرے کہ بعض دفعہ کبھی کبھی کچھ اثرات ہوتے ہیں, خدا پاک کی طرف سے کوئی پکڑ ہوتی ہے. کبھی ہمارا کوئی بڑا بول ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے خدا پاک تالا لگا دیتا ہے کہ تم نے یہ سمجھا کہ میری بیٹی تو اتنی خوبصورت ہے, تعلیم یافتہ ہے, ہمارا گھر ایسا عزت دار ہے, ہمیں رشتے آنے میں دیر نہیں لگے گی, اب تم دیکھو تم 1000 کوشش کر رہے ہو رشتے نہیں آ رہے ہیں. ایسی بات ہو تو بار بار گھر کے لوگوں کو نماز توبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے, عاجزی انکساری پیدا کرنی چاہیے, اور اس کے لیے کچھ دعائیں پڑھنی چاہیے. ایک چھوٹی سی دعا حدیث شریف کی میں بتاتا ہوں, قلم کاغذ اگر آپ کے پاس ہوگا تو نوٹ کر لیں گے, ورنہ اس کو ریکارڈ کر لیجئے. اللہم انی اعوذ بک من بوار الاییم. یہ حدیث شریف کی دعا ہے, جامع صغیر میں علامہ جلال الدین سیوطی نے بھی نقل کی ہے, اور پرانے محدثین نے بھی اس کو لکھا ہے. اللہم انی اعوذ بک من بوار الاییم. یہ صبح شام کم سے کم 100 مرتبہ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اچھے رشتے ضرور آئیں گے انشاءاللہ. 10 سال کا بچہ نیند میں گھبرا کر اٹھ جاتا ہے, کہتا ہے مجھے کچھ دکھائی دے رہا ہے. دیکھیے اس کے لیے آپ یہ کیجئے کہ رات کو جب وہ سوتا ہے, ایک تو اس کو پیشاب کرا کر اور وضو کرا کر سلائیے. وضو کرنا جو ہے وہ ایک بہت ہی حفاظت کا بہت اچھا سامان ہے. وہ کرا کے سلائیے, پاک بستر پر سلائیے, اور آیت الکرسی پڑھ کر اس کے اوپر اور اس کے چاروں طرف دم ضرور کر دیجئے. امید ہے کہ چند دن آپ یہ کریں گی تو یہ پریشانی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. ذاکر صاحب اور فرحانہ صاحبہ. سالار بھائی یہ دونوں سوالات محفوظ ہیں, انشاءاللہ آج ضرور لے لیں گے. ذاکر بھائی سوال بتائیے. ذاکر بھائی سن پا رہے ہیں؟ رابطہ نہیں رہا. فرحانہ آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ جی ہمارا السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی ہمارا 8 سال کا بیٹا ہے. ہیلو. جی جی بات آگے بڑھائیے. جی 8 سال کا بیٹا ہے میرا. ہاں ہاں. تو وہ بچپن سے مطلب اس کے کچھ دقت تھی, ٹانگوں میں گر جایا کرا تھا چلتے چلتے وہ. اور فی الحال اسے ڈاکٹر کے دکھایا تو اسے منع کر دیا کہ 10-11 سال کا ہو کے اسے چلا نہیں جائے گا, بالکل پیروں سے محتاج ہو جائے گا. ٹھیک ہے بہن, اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں, انشاءاللہ سب بہتر ہوگا. بریک ایک چھوٹا سا درکار ہے یہاں ناظرین, چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں لیکن لوٹ کر آئیں گے انشاءاللہ. تو پہلے سالار صاحب کے سوالات ہوں گے, پھر فرحانہ صاحبہ کا سوال. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے. سالار بھائی کے دونوں سوالات بہت اچھے ہیں. وہاں صاحب پہلے ہم قرض ادا کرتے ہیں, یعنی پچھلا سوال لے رہے ہیں. عید الاضحیٰ کو عام طور پر لوگ بقرعید بھی کہتے ہیں, کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیے اس میں جانور قربان ہوتا ہے.
اس معنی پر اس کو کہتے ہیں جانوروں والی عید، یعنی جس میں جانوروں کی قربانی ہوتی ہے. اور عید الفطر اس لیے ایسا کہتے ہیں کہ اس میں اب تک روزے تھے مسلسل. فطر جو ہے روزے سے متصادم ضد چیز کو کہتے ہیں. صوم اور فطر جی. صوم کے معنی نہ کھانا، فطر کے معنی کھانا پینا. تو وہ کھانے پینے والی عید ہوتی ہے، یعنی کھانا پینا جو بند تھا اب وہ کھل گیا ہے، وہ عید الفطر ہوتی ہے. یہ جانوروں والی قربانی کی عید ہے. بہت شکریہ صاحب. اب یہاں انتقال اگر ہو جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے انسانی جذبات اور کیفیات ہیں، امڑ بھی پڑتے ہیں احساسات، آنسو کی صورت میں بہہ جائیں تو یہ بہت غلط بات ہے لوگوں کی کہ کسی کو رونے نہ دیا جائے. یہ بہت گہرائی سے آپ لوگ سمجھ لیجئے. دین اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ کے یہاں گھر میں موت ہو گئی اور آپ پتھر بن کے بیٹھے ہیں، نہ چہرے پہ رونے کا آثار ہے، نہ آنکھوں سے آنسو ہیں، نہ زبان سے کوئی بات ہے، آپ چپ بیٹھے ہیں. یہ بہت مضر چیز ہو جاتی ہے، دماغ پہ اس کا اثر پڑتا ہے اور آدمی پاگل تک ہو سکتا ہے. اس لیے رونے سے ہرگز نہ روکیے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ کسی کے گھر میں غم ہو جائے، موت ہو جائے تو اس کو رونے سے نہ روکیے. شریعت نے جس چیز سے روکا ہے وہ بیان کرنا، چیخنا، کپڑے پھاڑنا، بال بکھیرنا اور یہ کہنا ہائے میرا تو ایسا تھا، ہائے میرا تو ایسا تھا، میرا تو شیر تھا اور میرا تو ہاتھی تھا اور یوں خوبیاں تھیں. یہ باتیں نہ کہی جائیں. لیکن شریعت رونے کو منع نہیں کرتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے جناب ابراہیم کا جب انتقال ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہے تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول آپ بھی روتے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا العین تبکی، آنکھیں روتی ہیں، دل غمگین ہوتا ہے. ولا نقول الا ما یرضی بہ ربنا، لیکن ہم وہ بات نہیں بول سکتے جو ہمارے رب کو اچھی نہ لگتی ہو. اس لیے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ پروردگار تو نے غلط کر دیا، میرا بیٹا لے لیا، لیکن آنکھوں سے آنسو آنا چاہیے تاکہ غم بہہ جائے اور دل کے اور دماغ کے اوپر مضر اثر نہ ہو. بہت شکریہ محمد صاحب. انور صاحب اور ترنم صاحبہ. انور بھائی سوال بتائیے. وعلیکم السلام. میں یہ پوچھ رہا تھا جی 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 طلاق ہوئے 3 مہینے 13 دن ہو چکے ہیں ہاں اور ابھی تک رجوع بھی نہیں ہوا ہے اور وہ میرے پاس ہی رہ رہی ہیں، جانے کو تیار نہیں ہے. انور صاحب آپ یہ اپنی اہلیہ کی بات کر رہے ہیں؟ جی اہلیہ کی بات کرتا ہوں. طلاق کیوں دی انہیں آپ نے؟ وہ دراز ہیں، گالیاں بکتی ہیں. آپ انہیں نہیں رکھنا چاہتے؟ جی میڈم. ٹھیک ہے، اب اگر وہ جانا نہیں چاہ رہی ہیں تو آپ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ایسی صورت میں کیا کیا جائے. ٹھیک ہے بھائی، آپ کا سوال نوٹ کر لیا. ترنم صاحب آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ سوال ہلو جی ترنم صاحبہ فرمائیے. ہاں ابھی ہم سے ترنم ہلو میرا لگ گیا فون. جی ترنم صاحب آپ کا فون لگ گیا ہے، اب سوال تو بتائیں. تم بولو کیا بولے. ٹی وی کی آواز تھوڑی دیر کے لیے کم کریں اور جو بھی اپنا سوال بتا سکتی ہیں، کسی کی طرف سے بتانا چاہیں تو بھی بتا سکتی ہیں، سوال تو پہنچائیے. دیکھو وہی بات یہاں بھی رشتے کا مسئلہ ہے مولانا صاحب، لیکن اس سے پہلے شادی تو ہونا آسان ہے، اس کا ٹوٹ جانا بہت تکلیف دہ عمل ہے. نہیں، شادی ہونا بھی آسان نہیں ہے، اس کا نبھانا بھی آسان نہیں ہے. اور یہ جو سبب پیدا ہوا ہے، یہ لڑکی جب جانے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زبان پہ تو اسے قابو نہیں ہے، لیکن اسے یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ میرا یہاں سے جانا بھی ٹھیک نہیں ہے. بات تو یہی ٹھیک ہے، اس کو اپنا گھر چھوڑ کے جانا نہیں چاہیے تھا، لیکن اپنے للوں پہ تو قابو رکھنا چاہیے تھا. جب وہ کہہ رہے ہیں، امید ہے یہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے، زیادہ بڑھا کے بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن زبان پر اگر قابو نہیں ہے تو پھر سمجھیے کہ آپ نے اپنا گھر تو خود ہی خراب کیا ہے. اب اگر آپ کا شوہر رکھنے کے لیے تیار ہے، امید ہے کہ وہ بھی سن رہی ہوں گی جب گھر میں ہی ہیں. مولانا صاحب مسئلہ یہ نہیں ہے، نہیں وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے، انہوں نے طلاق دے دی، طلاق دے دی اور خاتون جانا نہیں چاہ رہی. وہ عدت پوری ہو چکی ہے، نکاح سے خارج ہو چکی ہے. اب شریعت کا مسئلہ جہاں تک ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ دونوں آدمی ایک ساتھ رہنے کے لیے پھر سے تیار ہیں تو بغیر دوسرے کہیں اور نکاح ہوئے یہ اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں، نکاح کر کے بغیر کہیں دوسری جگہ اور نکاح اگر ہوئے. طلاق انہوں نے 3 طلاق دے دی ہے. نہیں، 3 طلاق کا ذکر انہوں نے نہیں کیا تو ہم کیوں سمجھیں کہ انہوں نے 3 دی ہیں. اچھا، اگر 3 طلاق دے دی ہے تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ جہاں تک مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ انہوں نے 3 طلاق کا ذکر کیا. نہیں دیکھو، اگر 3 طلاق دی ہیں تو پھر جب آپ خود کہیں گے کہ میں نے 3 کی ہیں تو اس کا ہم بیان کریں گے. ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتے اگر مگر کہہ کے مسئلہ بیان کرنا ٹھیک نہیں ہے.
ٹھیک ہے ماں صاحب، بہت شکریہ. خدا کرے کہ یہاں پر کچھ بہتر صورت نکل سکے اور آپ کا گھر نہیں بکھرے. خاص طور پر جب بچے ہوتے ہیں تو پھر ماں باپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ صرف ان کی زندگی وابستہ نہیں ہے ایک دوسرے سے، ان کے بچوں کا کیا ہوگا. تو بالکل جذباتی طور پر، نفسیاتی طور پر وہ بچے برباد ہو جاتے ہیں. فی الحال اگلے 2 کالر سے بات کر رہے ہیں. فیروزہ صاحبہ آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ جی میری بہت زیادہ طبیعت خراب رہتی ہے جی، اور گھر میں بہت پریشانی رہتی ہے. بیٹی کا رشتہ آتا ہے اور بار بار چلا جاتا ہے، نہیں ہو پاتا. مسرت صاحبہ آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم. میں اتراکھنڈ میں رہتی ہوں. میرے ہسبینڈ کے یہاں پہ جاب لگی ہوئی ہے. میں میرٹھ کی رہنے والی ہوں. مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ کا پروگرام. میں نے 2-4 مہینے سے ہی سنا ہے اور مجھے 1 گھنٹے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میرے گھر میں دینی تعلیم ہو گئی ہو، کیونکہ ہاں 90% غیر مسلم ہے. مجھے صدقے کے بارے میں پوچھنا ہے. مجھے یہ پوچھنا ہے کہ میں ہے نا روز یہاں پہ 2-4 روپے اپنے ڈبے میں صدقے کے لیے رکھ دیتی ہوں اور جب کھائے جاتے ہیں میرا تو وہاں کسی کو ضرورت مند کو دے دیتی ہوں. پر ایسا ہے ہمارے یہاں پہ نا جنگل کی چڑیا اور کبوتر دانہ چگنے کے لیے آتے ہیں، تو میں ایسا کر سکتی ہوں کہ ان صدقوں کے پیسوں میں سے ان کے لیے دانہ منگا کے ان کو دے سکتی ہوں. مطلب چڑیوں کے لیے دانہ منگا سکتی ہوں صدقوں کے پیسوں میں سے. یہ بہت اچھا سوال ہے اور بہت پیارا جذبہ ہے. جی مولانا صاحب، اس میں ایک ذرا سی ترمیم ہم چاہیں گے. جب آپ وہ ڈبے کے اندر پیسے ڈالتی ہیں تو صدقے کے بجائے آپ یہ کہہ کے نیت کیجئے کہ اللہ نام کے ہیں. اس میں تھوڑی سی وسعت ہو جاتی ہے، پابندی نہیں رہتی. کہیں مسجد میں دینے کی ضرورت پڑی تب بھی آپ اس میں سے دے سکیں گی، جبکہ صدقے کے پیسے، زکوٰۃ کے پیسے مسجد میں نہیں دیے جا سکتے. تو اس لیے آپ اس ڈبے میں، بہت اچھا کام ہے، ہم لوگوں کو خود بتاتے ہیں کہ ایک ڈبہ گھر میں ایسا بنا لو، جب کبھی تمہیں کسی وقت خیال آیا کہ فلاں پریشانی آنے والی ہے، مجھے صدقہ نکال دینا چاہیے، تو ہاتھوں ہاتھ تو فقیر سامنے کھڑا نہیں ہے کہ آپ نکالیں اور دے دیں. وہ ڈبے میں ڈال دیجیے، آپ نے گویا فقیر کو دے دیے. تو اللہ نام کا اس کو رکھیے، اس کو ہم اللہ نام کا نکال رہے ہیں. اس میں چڑیوں کو کھلائیے، چھیچڑے خرید کے کہیں سے بازار سے بلی کو، کتے کو دے دیجیے، کہیں کسی جانور کو دے دیجیے. کوئی فقیر آ جائے، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، نیک ہو، بد ہو، شرابی ہو، کیسا ہی ہو، وہ اللہ جانے اس کو آپ دے سکتی ہیں. ویسے آپ نے بہت پیارا لفظ استعمال کیا، ٹرم بلکہ اصطلاح کہہ سکتے ہیں، اللہ نام کا ڈبہ. تو یہ نیت ہر بار کرنا ضروری ہے کہ اللہ نام کے پیسے، یا ایک بار اس ڈبے پہ ہم نے لکھ دیا اللہ نام کا، ہم یہی کہنا چاہتے ہیں بس اس میں جو ہے ڈالے. جو ہماری نیت مستقل یہی رہنی چاہیے کہ ہم یہ اس میں اللہ نام کے ڈال رہے ہیں. اس میں صدقے میں بھی دے سکتے ہیں، مسجد میں دے سکتے ہیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلا سکتے ہیں، بلی کے لیے چھینچنے دے سکتے ہیں. اشرف بھائی ہیں اور ایک کالر اور ہیں، ان کا نام خود جانیں گے. پہلے اشرف بھائی آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا یہ سوال ہے، میری ایک چھوٹی بیٹی ہے 7 سال کی اور وہ پیر سے نہیں چل پاتی ہے. جی آپ نے ڈاکٹرز کو دکھایا؟ جی ہاں ڈاکٹر کو دکھایا، وہ کہہ رہے نہیں ہے، مگر اس کا جو پیر ہے وہ مطلب اس کی ہڈی اور ماس بہت ملائم سا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح کا ایک سوال ہمارے پاس اور بھی ہے بھائی. ایک اور کالر ہیں. فضا اپنا سوال بتائیے. حفیظہ صاحبہ اپنا سوال بتائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب کو میرا سلام. وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ ہے کہ میرے گھر میں بہت پریشانیاں ہیں، اور دوسری بات کہ یہ 15 دن کے اندر میرے کو 2 بار ایسا سپنا دکھا ہے کہ میں کوئی، آج تو میرے کو نام کے ساتھ ایسے یہ ہوئی کہ میں میرا داتا ہوں اور یہ گھر میں ہوں، ان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اس جگہ کے بارے میں کچھ میرے کو معلومات نہیں. یہ سوال آپ کا ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، ذرا دہرائیے. 15 دن کے اندر 2 بار آپ کو یہ خواب دکھا ہے؟ ہاں خواب دکھا ہے 2 بار کہ یہاں مزار ہے اور یہاں یہ مزار کے لیے تم کچھ کر سکتے ہیں ایسا. لیکن میرے کو جگہ کے بارے میں کچھ معلومات نہیں ہے اور میں قرضے سے بہت زیادہ پریشان ہوں اور میرے کو 9-10 مہینے سے میرے گھر میں اس طرح کی تکلیف ہے کہ میں کچھ بتا نہیں سکتی. اللہ آپ کی تمام پریشانیاں دور کریں. ٹھیک ہے بہن، تھوڑا سا انتظار، یہاں ہم ایک اور وقفہ لے رہے ہیں، حاضر ہوتے ہیں اس بریک کے بعد. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے. آئیے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. مولانا صاحب 2 بچوں کے سوالات، 2 بچوں کے تعلق سے سوالات ہمارے پاس آئے. پیروں کی تکلیف ہے، چل نہیں پاتے ہیں. دیکھیے آپ ایسا کیجئے اور نوٹ کر لیجئے، بھول ہو جائے گی تو مشکل ہوگی. سرسوں کا تیل لیجئے تھوڑا سا اور اس کو خوب گرم کیجئے اور 5-7 جوے لہسن کے چھیل کے اور اس کے اندر ڈال کے ان کو جلا لیجئے. اور جلانے کے بعد جب وہ ٹھنڈا ہو جائے تو اس کو مسل کے رگڑ کے بالکل ایک جان کر دیجئے. وہ تیل کالا سا ہو جائے گا، کوئی حرج نہیں ہے.
اور اس کے بعد اس کو شیشی میں کر کے رکھ دیجئے اور 21 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پہ دم کیجئے اور اس کی مالش کیجئے پیروں پر. یہ بار بار ایسا کیجئے اور یہ سورہ فاتحہ 21 مرتبہ کم از کم 3 دن تک لگاتار پڑھیے اور مالش کرتے رہیے, چلانے کی کوشش بھی ساتھ ساتھ کرتے رہیے. امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ کمزوری دور ہو جائے گی. اب یہاں قرضوں کا بھی سوال ہے مولانا صاحب. جیسا انہوں نے بتایا کہ کئی مہینوں سے گھر میں جو ہے وہ بہت زیادہ پریشانیاں ہیں اور قرض کا بھی ایک انبار ہے, اس کی ادائیگی کی کوئی صورت بتائیے. دیکھیے, قرضوں کے اور آمدنی کی کمی, اصل میں آمدنی کی کمی اور قرضہ ایک ساتھ جڑا ہوا ہے. عام طور پر اسی وجہ سے ہوتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری آمدنی تو معقول ہے لیکن خرچے بہت بے تحاشا ہیں, اس کی وجہ سے بھی قرضے ہو جاتے ہیں. لیکن آمدنی اگر معقول ہو تو قرضے ہونے کی نوبت نہیں آتی. آپ اس کے لیے ایک تو کثرت سے استغفار کیجئے, بار 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 استغفر اللہ اللہم اغفر لی یہ پڑھتے رہیے, نماز توبہ پڑھتے رہیے اور کمانے کی جد و جہد آپ کے گھر کے لوگ جو ہیں ذرا بڑھا دیں. اول وقت صبح جایا کریں, کوشش کرنے میں کمی نہ کریں, اپنے خرچوں کو کم کرنے کی کوشش کریں. بعض دفعہ خرچے آدمی سمجھتا ہے یہ تو ہونا ہی ہے, یہ تو ہونا ہی ہے. ہونا ہی کوئی ضروری نہیں ہے, کم سے کم بھی سمٹ سکتے ہیں اور بڑھا بھی سکتے ہیں. یہ سب کام کیجئے اور اللہ سے دعا کیجئے, نماز حاجت پڑھیے. بالکل صاحب, آپ نے بہت اچھی بات ہی کہی. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آمدنی 98 ہوتی ہے, خرچہ روپیہ ہوتا ہے. تو جو بجٹنگ ہے یہ ایک بہت اہم کام ہے. کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کام خواتین کرتی ہیں, کبھی مردوں کے لیے بھی زیادہ ہوتا ہے, مرد کو بھی کرنا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اس سلسلے میں. حضور فرماتے ہیں, چھوٹی سی حدیث ہے لفظوں کے لحاظ سے لیکن معنی کا ایک سمندر پوشیدہ ہے اس میں. حضور فرماتے ہیں, ما عال من اقتصد, وہ آدمی کبھی تنگ دست نہیں ہوگا جو منصوبہ بندی سے خرچہ کرے گا. بالکل. تو اس پہ انشاءاللہ ضرور بات کریں گے کہ یہ جو بجٹنگ ہوتی ہے, خواتین کسی بھی طرح اپنے گھر کا خرچ چلاتی ہیں اور پھر ان میں خوبی یہ ہوتی ہے مولانا صاحب, یہاں یہ نہیں ہے کہ ہم جانبداری سے کام لے رہے ہیں, ہم سچی بات یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ خواتین کو پس انداز کرنے کا ایک ملکہ ہوتا ہے. ان کے اندر ایک خوبی اللہ نے دی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح کچھ بچا لیتی ہیں. مرد کہو اکثر خواتین کو, اس لیے کہ بعض خواتین جتنا آیا ہے وہ سب خرچ کر کے بھی مزید مطالبہ رہتی ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے, وہ بے سلیقہ پن ہے. خاتون کی شان یہی ہے کہ اس کے اندر کفایت شعاری ہو. جتنا شوہر نے دیا ہے چاہے کم سے کم دے رہا, بالکل حساب لگا کے, اتنے کا گوشت آئے گا, اتنے کا آٹا آئے گا, اتنی کی چینی آئے گی, سب حساب لگا کے دیا, اس میں سے بھی وہ بچانے میں کامیاب ہو جاتی ہے. اور کبھی کبھی مردوں کے اندر بجٹنگ کی جو ہے وہ عادت نہیں ہوتی ہے, نقصان دہ بھی ہوتی ہے. ضرور جانیں گے. کالر ہمارے ساتھ ہیں, اپنا نام بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حلیمہ بول رہی تھی بنگلور سے. جی بہن, سوال بتائیے. سوال بتائیے بہن. جی, ایک اپنا سوال بتائیے. بہن آپ کی بات ہم سمجھ نہیں پا رہے, اپنا سوال دہرائیے. بہت آتے ہیں شاید, یہ کہا ہے. 4-5 دن سے مجھے بہت زیادہ خواب دکھ رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, کس طرح کے خواب ہیں؟ آپ ڈر جاتی ہیں؟ جی ڈرنا بہت ہے مجھے, دل میں ایسا ہے جیسے غصہ لگ رہا ہو. ٹھیک ہے. جی جی مولانا صاحب. دیکھیے, خواب زیادہ آنا جو ہے وہ اگر اچھے خواب ہیں تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, اس لیے کہ خدا پاک خواب کے ذریعے بہت ساری بشارتیں, بہت سارے آنے والے وقت کی اطلاعات دیتا ہے. لیکن جب پریشانی کے خواب ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک تو پاک باوضو حالت میں سونے کی عادت ڈالیے. دوسرے ہے کہ آیت الکرسی اور کچھ نہ کچھ قرآن مجید کی صورتیں, آیتیں, سورہ فلق, سورہ ناس وغیرہ پڑھنا نہ بھولیے. رات کو یہ سب چیزیں پڑھ کر اور اپنے اوپر دم کر کے سونے کی کوشش کیجیے. اور جب کبھی کوئی برا خواب نظر آئے تو وہ جو بات ہم کئی دفعہ بتا چکے ہیں, 3-4 کام فوراً کیجیے. ایک تو جیسے ہی خواب دیکھنے کے بعد آنکھ کھلی ہے فوراً کروٹ بدل دیجیے. دوسرا کام یہ ہے کہ بائیں طرف الٹے ہاتھ کی طرف چھٹکار دیجیے. تیسرا کام یہ کہ اسی وقت اٹھ کر ہو سکے تو 2-4 رکعت نماز, اگر تہجد کا وقت ہے تو تہجد کی نیت سے, اور اگر فجر کا وقت ہو گیا تو اٹھ کے بر وقت فجر کی نماز پڑھیے. اور اس کے بعد 2 رکعت یا 4 رکعت نماز پناہ پڑھیے, اور کچھ نہ کچھ صدقہ جیسا حادثہ یا پریشانی دیکھیے اس کے حساب سے رائے خدا میں نکال دیجیے. انشاءاللہ تعالیٰ بار بار آپ ایسا کریں گی تو یہ پریشانی مستقل طور پر ختم ہو جائے گی. جی, ایک کالر اور ہیں, اپنا سوال بتائیے. ہیلو. جی بہن. السلام علیکم سقطہ جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مراد آباد سے بول رہے ہیں, یو پی سے. جی جی, اپنا سوال بتائیے.
ہماری شادی کو 13 سال ہو گئے لیکن ابھی تک اولاد نہیں ہے. ٹھیک ہے بہن, اللہ تعالیٰ اللہ عطا کرے. جی مولانا صاحب. اور جی مجھے بچے بہت دکھائی دیتے ہیں خواب میں چھوٹے چھوٹے, کسی سے ذکر کرتی ہوں تو کہتے ہیں کہ تیرے بچے نہیں ہوں گے اس لیے دکھائی دیتے ہیں. ایک بات بتائیے بہن, ایک سوال ہے, آپ کا اس سے پہلے کوئی مسکیریج یا اسقاط وغیرہ بھی ہوا ہے؟ جی آپ کے حمل ضائع ہوا ہے کبھی؟ میں ایک بات بولتا ہوں, آپ چھوڑیے ان کو. یہ دیکھیے ایک بات سمجھ لیں, آپ ہی کے لیے نہیں, تمام وہ خواتین جن کے بچے ہونے کی عمر ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ خدا نخواستہ اگر ہم کبھی کسی وقت میں کوئی بچہ ضائع کرا دیتے ہیں تو اس صورت میں ایسے بچے زیادہ نظر آتے ہیں. وہ بچے آ کر اس ماں سے شکایت کرتے ہیں کہ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ, کس جرم میں تم نے ہمیں دنیا میں آنے سے روکا تھا. اگر ایسا کچھ ہوا ہے تمہارے ذریعے, کوئی بچہ تم نے ضائع کرایا ہے, تو بار بار اللہ تعالیٰ سے توبہ کیجئے, معافی مانگیے. اور اگر آپ نے ایسا نہیں کرایا ہے لیکن کچھ بچے ضائع ہوئے ہیں تو ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیے, نماز پناہ پڑھ کر, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے. سورہ مریم کاف ہایا عین صاد سے جو شروع ہوتی ہے 16ویں پارے میں, اس سورت کی 7 آیتیں شروع سے لے کے 7 آیتوں تک آپ 6 دفعہ پڑھیے, اور 7ویں مرتبہ شروع سے لے کے آخر تک پڑھیے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے. یہ معمول بنائیے, نماز حاجت پڑھیے, انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ہوگی انشاءاللہ. مولانا صاحب ہم پاس 2 منٹ ہے, تو 1 منٹ کے اندر ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک چھوٹے سے سوال کا بہت اختصار کے ساتھ آپ جواب دے دیں. جیسے انہوں نے بتایا کہ وہ مزار دیکھتی ہیں خواب میں اور یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ کس جگہ پر کس مقام پر ہے, لیکن وہاں کچھ اچھا کام, کچھ کار خیر کے لیے ہدایت ہو رہی ہے. آپ ایسا کیجئے کہ آپ کو یہ معلوم نہیں کہ مزار کس کا ہے, کون ہے. آپ یہ کہیے کہ پروردگار سورہ یاسین پڑھیے کم از کم 3 مرتبہ, اور یہ کہیے کہ پروردگار جو خواب میں مجھے مزار نظر آتا ہے, مجھے نہیں معلوم کون اللہ کے بندے ہیں, میں اس کا ثواب ان بزرگ کو پہنچاتی ہوں, اور 1-2 خوراک کھانا بنا کر کسی غریب کو دے دیجئے. اس میں بھی یہی نیت کر لیجئے کہ جو مزار مجھے بتایا جاتا ہے میں ان کو ثواب پہنچا رہی ہوں اور تیری رحمت کی امیدوار ہوں. بہت بہت شکریہ. اور جہاں تک رشتوں سے متعلق 2 سوالات ہمارے پاس محفوظ ہیں, انشاءاللہ اسے کل شامل کریں گے. جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے تقریباً ہمارے ہر ایپیسوڈ میں کچھ نہ کچھ سوالات ضرور موجود ہوتے ہیں, تو اپنے ناظرین سے یہی کہیں گے کہ انشاءاللہ کل تفصیل سے اس سلسلے میں رہنمائی ہوگی مولانا صاحب کی طرف سے. فی الحال اپنے اس موضوع کی طرف لوٹتے ہیں کہ امت مسلمہ کی زبوحالی کے اسباب کیا ہیں. ناظرین اختصار کے ساتھ کچھ باتیں مولانا صاحب نے آج آپ کے گوش گزار کی, تفصیل سے انشاءاللہ, جیسے کہ سورہ بقرہ میں 5ویں رکوع سے لے کر 15ویں رکوع تک بہت تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے ایک طرف ان تمام نعمتوں کا ذکر کیا ہے, دوسری طرف ایک فرد جرم بھی عائد کی ہے, ان تمام تعزیرات کا بھی ذکر ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا ان پر برسا, یا کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی گرفت کی اور کس طرح قابل مواخذہ ٹھہری سابقہ امت مسلمہ, اور کس طرح آج جو امت مسلمہ ہے اس کی زبوحالی کے جو اسباب ہیں, اور کس طرح وہ قصوروار ہے, اپنے بدعمالی کی وجہ سے ذلت و نکبت اور رسوائی کا شکار ہے. تو ان تمام اسباب پہ, ان تمام موضوعات پہ انشاءاللہ اس موضوع پر تفصیل سے کل مولانا صاحب سے رہنمائی لیں گے. فی الحال چونکہ وقت ختم ہوا چاہتا ہے, اس لیے مولانا صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں تمام ناظرین کی طرف سے, اور ہماری طرف سے مولانا صاحب بہت بہت شکریہ تشریف آوری کے لیے, ناظرین کی بھرپور رہنمائی کے لیے. تو ناظرین راہ نجات کا سلسلہ یہیں پر ختم ہوتا ہے. کل انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی, لیکن فی الحال آپ کو چھوڑے جاتے ہیں بلا توقف 25 اہم خبروں کے ساتھ. تو آپ دیکھتے رہیے زی سلام. ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.